तमाम लोग हॉल में जमा हो गए। किसी को मालूम नहीं था कि बाबा साहब ने अब कौन सा फैसला सुनाने के लिए तलब किया है। शराज का दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था, जबकि नैना के दिल की गहराइयों से यही दुआ उठ रही थी कि शराज पर कोई आँच न आए। सब बातें कर रहे थे और नौकर शाम की चाय के साथ मुख्तलिफ लवाजमात सजा कर रख रहे थे। बाबा साहब हाल में दाखिल हुए तो सब खामोशी से उनके जानिब देखने लगे। बाबा साहब ने वक्त ज़ाया किए बगैर शराज को अपने करीब बुलाया। वो इसके लिए तैयार था, जबकि नैना की धड़कनें थम सी गईं। रज़िया और अफंदी साहब ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो एकदम से शराज के लिए फ़िक्रमंद से हो गए। इतना तो उन्हें पता था कि बाबा साहब ने यूं ही शराज को नहीं बुलाया था। कोई अनहोनी हुई होनी थी, मगर क्या, ये सुनना अभी बाकी था। इसलिए सब सांस रोके बाबा साहब के अगले फैसले के मुंतज़िर थे। इबाद ने हमें बताया कि तुम और नैना उससे मिलने गए थे, ये सच है या झूठ? बाबा साहब ने बिना तहमीद बांधे उससे सवाल किया। सब ने एक दूसरे की जानिब हैरत से देखा। इबाद से मिलने गया था और नैना इसलिए गई थी कि वो मुझे रोक सके। शराज ने जल्दी से कहा। नैना को एहलाम हुआ था क्या? बाबा साहब ने उसे बगौर देखा। शराज ने निगाहों का जाविया बदल दिया और इसी तरह बोला, वो मैंने उससे जिक्र किया था, इसलिए मैं पूछ सकता हूँ कि मेरी इजाज़त के बगैर तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया? वो गरजदार आवाज़ में बोले। मुझे पता चला कि इबाद दूसरी शादी कर रहा है। मैं नहीं चाहता था कि ज़ोया पर जुल्म हो, इसलिए मैंने उसे समझाने गया था और बस। वो धीमी आवाज़ में बोला, तुम्हें शायद याद नहीं कि ज़ोया अरसा हुआ हमारे लिए मर गई है और मरे हुए लोगों के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगी जाती है, ना कि उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाई जाए। बाबा साहब पहले से ज़्यादा गुस्से में आ गए। कह देने से ना तो रिश्ते बनते हैं और ना टूटते हैं। आपको शायद आज भी लगता हो कि जो हुआ इसमें ज़ोया भी बराबर की शरीक थी, लेकिन मेरी नज़र में वो आज भी बेकसूर है और मैं ही ने क्या, ये बात सब जानते हैं। बस आपके डर से कुछ नहीं कह पाते। शराज के बेबाकी पर सब हैरान थे। तो तुम बाबा साहब से नहीं डरते? बाबा साहब ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। मैं आपकी इज़्ज़त अपने वालिदैन से भी ज़्यादा करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अगर बात हक़ की है तो फिर कोई डर इंसान पर हावी नहीं होता। शराज साहब कोई से बोला। सब के सब सन्नाटे में आ गए। ज़ूबिया ने करीब बैठे शादिल को आहिस्तगी से कहा, शराज को क्या हो गया है? बाबा साहब से इस तरह बात क्यों कर रहा है? हालांकि जानता है कि बाबा साहब इस गुस्ताखी पर उसे कोई सज़ा दे सकते हैं। ज़ूबिया बहुत परेशान थी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके लिए कुछ कुर्बान किया जा सकता है। शराज ज़ोया को बहनों की तरह चाहता है और नैना तो इसके लिए सब कुछ है। शादिल ने सराहने वाले अंदाज में शराज को देखा। ज़ूबिया को पहली बार लगा कि शादिल ने उससे ना सही किसी न किसी से बड़ी शिद्दत से मोहब्बत की थी, तभी तो उसके दिल में मोहब्बत की इतनी कदर थी। काश वो लड़की मैं हूँ, ज़ूबिया ने हसरत से सोचा। उसका मतलब है शराज, तुम्हें अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं? बाबा साहब ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। नहीं, इस मर्तबा भी वो साफ गोई से बोला। बाबा साहब भड़क उठे। तो ठीक है, जब तक तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा नहीं होता, तुम्हारे लिए अवान पैलेस और अफंदी हाउस जाने वाले तमाम रास्ते आज से बंद हैं, क्योंकि बागियों के लिए हमारे ख़ानदान में कोई जगह नहीं। वो गरजदार आवाज़ में बोले। सब लोग अपनी जगह से उठ खड़े हुए। सब इसकी हिमायत में कोई ना कोई दलील देना चाहते थे, लेकिन इससे कबल कि कोई कुछ कहता, बाबा साहब ने कदरे ऊंची आवाज़ में कहा, अब हम इस मामले में किसी से कुछ नहीं सुनना चाहते, और अगर किसी को हमारे फैसले पर एतराज़ है तो वो भी बसत शौक ये घर छोड़ कर जा सकता है। हमें ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं जिनके नज़दीक हमारे फैसलों की कोई अहमियत ना हो। वो इतना कहकर तेज़ तेज़ कदमों से हॉल से बाहर निकल गए। तब सबसे पहले शादिल और फराज आगे बढ़े थे। तुम कहीं मत जाना, हम बाबा साहब से बात करते हैं। वो अब इतने भी संगदिल नहीं हैं कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें माफ़ ना कर सकें। शादिल ने उसके शाने पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। हाँ शराज, एक मर्तबा कोशिश करने दो, क्या पता वो मान जाएं। फराज भी पुरउम्मीद था। शराज खामोश था। तब रज़िया बोली, पता नहीं हमेशा ऐसा क्यों होता है, जब भी हमारी निगाहें बाबा साहब के सामने झुकती हैं उसकी वजह तुम ही होते हो।
کبھی کسی کا دل توڑتے ہو، کبھی کسی کا مان۔ پتہ نہیں تمہیں ہمارے گھر میں پیدا کر کے خدا نے ہمیں کس بات کی سزا دی ہے، اور آج تمہاری وجہ سے نینا کی ذات پر حرف آ رہا ہے۔ تمہاری ذات سے اسے ہمیشہ دکھ ہی ملے ہیں۔ رضیہ کا دل رو رہا تھا، مگر پھر بھی وہ اسے کوس رہی تھی۔ پاپا پلیز امی کو سمجھائیں، اتنی معمولی بات پر یوں ناراض ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ فراز نے مدد طلب نگاہوں سے افندی کی جانب دیکھا۔ وہ بھی کم غصے میں نہیں تھے، اس لیے کسی قدر بھرے انداز میں بولے، یہ معمولی بات نہیں ہے فراز، اس نے بابا صاحب کی حکم عدولی کر کے ان کی توہین کی ہے، اور اس بات کے لیے میں بھی اسے معاف نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب سب نے مختلف انداز میں شراز کو جتایا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، مگر اس نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے حال سے باہر نکل گیا۔ نینا اس کے پیچھے آئی تھی۔ وہ ایک تناور درخت کے تنے پر ہاتھ جمائے کھڑا تھا۔ شام رات کی چادر اوڑھ چکی تھی، چاروں طرف سناٹا تھا۔ نینا اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیوں شراز، آپ نے مجھے بولنے کیوں نہیں دیا؟ اب سب آپ کو کتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ پھپھو اور افندی انکل کو بھی رکھتا ہے کہ یہ سب آپ نے کیا۔ آپ نے کیوں نہیں بتایا یہ سب کچھ میرا کیا دھرا ہے؟ میرا دماغ خراب ہو گیا تھا، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، آپ چل کر سب کو بتا دیں۔ نینا نم نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے بسط تھی۔ تم جانتی ہو بتانے کے بعد کیا ہوگا؟ بابا صاحب تم پر پہرے لگا دیں گے، گھر کے لوگ تمہیں تانا دیں گے، اور پھر شاید تم اسی محل میں رہنے والوں کی نظروں سے اتنی گر جاؤ کہ کوئی تم پر کبھی بھی اعتبار نہ کر سکے۔ تب تمہیں زندگی بوجھ لگنے لگے گی، اور جب تم خود ہی اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگو گی تو فہد کو زندگی سے پیار کرنا کیسے سکھاؤ گی؟ شراز نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اب جو ہو رہا ہے وہ کبھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ اور جب آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے لیے پھپھو کو روتے ہوئے دیکھوں گی تو مجھ میں اتنا حوصلہ بھی نہیں ہوگا کہ انہیں تسلی ہی دے سکوں، کیونکہ ان کی اولاد کو ان سے دور کرنے کی وجہ میں خود ہی ہوں۔ اس احساس جرم کے ساتھ میں کیسے جیوں گی؟ نینا سے یہ برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میں نے جو کیا اور کر رہا ہوں وہ صرف اور صرف اس لیے کہ تمہیں کسی کے سامنے نگاہیں نہیں جھکانی پڑیں، اس لیے نہیں کہ مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھنے پڑیں۔ اتنی بڑی سزا تو مجھے بابا صاحب نے بھی نہیں دی جتنی تم دے رہی ہو۔ شراز کی آنکھوں میں بہت سارے جذبات تھے جنہیں اگر الفاظ مل جاتے اس گھڑی وہ الفاظ ہرگز بے اثر نہ جاتے، بلکہ نینا کی روح میں اتر جاتے۔ لیکن شراز اب یہ سب اس کی زبان سے سننا چاہتا تھا، یہ تاثر اس کے الفاظ میں بھی چاہتا تھا۔ شراز کے دل میں اب بھی امیدیں باقی تھیں۔ میں نہیں جانتا کہ اب کبھی ہماری ملاقات ہوگی بھی یا نہیں، لیکن وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا، تبھی لرز کر نینا نے اس کی بات قطعی کی۔ ایسا مت کہیں پلیز، اپنا خیال رکھنا۔ شراز اتنا کہہ کر چلا گیا۔ نینا اسے دور تک جاتا دیکھتی رہی۔ زویا کی اب تک دوبارہ عباد سے بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ عباد کی باتوں سے بہت ہرٹ ہوئی تھی، اس لیے اس کے حلق سے ایک نوالا تک نہیں نیچے اترا تھا۔ عباد کے علاوہ سبھی نے اسے کھانے کے لیے کہا تھا، مگر اس نے ایک لقمہ تک نہیں لیا تھا۔ اسے دکھ تھا کہ عباد کو اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ زویا کمرے میں آئی تو وہ بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ زویا نے الماری کے نیچے سے بیگ نکالا اور اس میں اپنے کپڑے اور دوسرا سامان رکھنے لگی۔ عباد نے چند لمحے اسے دیکھا اور صوفے سے اٹھ کر زویا کی پشت پہ آن کھڑا ہوا۔ زویا نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا، تب عباد کو ہی متوجہ کرنا پڑا۔ یہ پیکنگ کس لیے؟ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ وہ بہت سنجیدگی سے بولی۔ اچھا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ عباد کا موڈ اب کافی بہتر ہو چکا تھا۔ کہیں بھی جاؤں، بھلے ہی کسی فٹ پاتھ پر رہوں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زویا، وہ تڑپ اٹھا، پلیز ایسا مت کہو۔ اسے دکھ ہوا تھا۔ جن لوگوں کے گھر نہیں ہوتے ان کے لیے فٹ پاتھ سے بہتر جگہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ زویا کے لہجے میں کرب تھا۔ عباد نے بے اختیار اس کو شانوں سے تھام لیا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے الفاظ سے، میرے رویے سے تمہیں بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن میرا یقین کرو میں نے جو کہا غصے کی وجہ سے کہا تھا کہ میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اور ہماری ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرے۔ نفرت ہوتی ہے جب کوئی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسے تمہاری پرواہ مجھ سے زیادہ ہے۔ وہ صاف کوئی سے بولا۔
آپ جو بھی کہیں، لیکن آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں یہ گھر چھوڑ دوں، اور یہ بات میں نہیں بھول سکتی۔ اس کی خفگی اب بھی برقرار تھی، اب بھی اس کے آنسوؤں میں تسلل تھا۔ اگر معاف نہیں کر سکتی تو سزا دے لو، عباد نے اپنی انگلیوں کے پورے سے اس کے آنسو چنتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش رہی۔ اگر میری غلطی اتنی بڑی ہے تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں۔ وہ اس سے قبل کہ وہ زویا کے آگے ہاتھ جوڑتا، زویا نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں بات، میں یہ بھی نہیں چاہوں گی کہ آپ کسی کے سامنے جھکیں، میرے سامنے بھی نہیں، کیونکہ جتنی تکلیف مجھے آپ کی باتوں سے ہوتی ہے اس سے زیادہ مجھے آپ کے اس عمل سے ہوگی، زویا صداقت سے بولی۔ اب معلوم ہوا کہ تمہاری جگہ اس دل میں کوئی اور نہیں لے سکتا، عباد نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ زویا کی نگاہیں جھک گئیں۔ اب ایک دوسرے سے کوئی گلا شکوہ نہیں رہا۔ شراز گھر سے چلا گیا تھا۔ رضیہ چاہ کر بھی اسے روک نہیں پائیں، کیونکہ وہ بابا صاحب کی حکم عدولی نہیں کر سکتی تھیں اور نہ افندی ان کی بات کو جھٹلا سکتا تھا۔ لیکن وہ اپنی ممتا کا کیا کرتی جو تڑپ رہی تھی؟ مشکل ہی سے وہ خود کو سنبھالے بیٹھی تھی۔ نینا کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ کھو گیا ہو، جیسے زندگی کے اس کھیل میں اسے بہت بڑا گھاٹا ہوا ہو۔ بابا صاحب اور باقی تمام لوگ اسے ایک باغی کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ وہ لان میں تنہا بیٹھی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کہاں ہوگا شراز؟ پتہ نہیں، کھانا بھی کھایا ہوگا یا نہیں، پھر شاید میری طرح اس کے حلق سے بھی نوالا نہیں اتر رہا ہوگا۔ شراز کی تکلیف کے بارے میں سوچ سوچ کر اسے بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ رضیہ اسے کھانے کے لیے بلانے لان میں آئیں تو نینا کو اس طرح سے دیکھ کر انہیں عجیب سا لگا۔ یوں روتے ہوئے انہوں نے اوان پیلس میں نیلما کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں رضیہ بے وجہ بے ارادہ موازنہ کرنے لگی، لیکن اگلے ہی پل انہوں نے خود کو جھڑکا کہ وہ کیا فضول باتیں سوچ رہی ہیں۔ بھلا شراز کے معاملے میں نینا اور نیلما کا موازنہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ شراز کی زندگی میں دونوں کے مقام الگ تھے، دونوں الگ الگ رشتوں سے اس کی زندگی کا حصہ بنی تھی، اور سب سے بڑھ کر دونوں کے دلوں میں شراز کے لیے جذبات اور احساسات کی نوعیت مختلف تھی۔ رضیہ اس کے قریب رکھی دوسری کرسی پر آ بیٹھی تو نینا نے سرد سے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں جانتی ہوں آج جو ہوا اس سے تم بھی ڈسٹرب ہو گئی ہو۔ غلطی نہ ہوتے ہوئے گنہگاروں کی فہرست میں شریک ہونا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن کیا کریں؟ شراز کی وجہ سے اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، نینا نے تیزی سے ان کی بات قطعی کی۔ پلیز پھپھو، بس کیجیے، پہلے ہی سب لوگ ان پر الزام لگا رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں، لیکن آپ تو ان کی ماں ہیں، انہیں سب سے زیادہ جانتی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا کبھی بابا صاحب کے وقار کو ٹھیس پہنچا سکتے ہیں؟ بھلا اس میں ان کا کیا فائدہ ہے؟ رضیہ خاموش ہو گئی۔ نینا بولتی رہی۔ انسان دنیا میں دو لوگوں کی نفرت کبھی برداشت نہیں کر سکتا، ایک ماں کی جو زندگی دیتی ہے اور ایک اس انسان کی جو زندگی کے ہر راستے پر قدم سے قدم ملا کر چلنے کا وعدہ کر چکا ہو۔ ماں کا ہاتھ سر سے ہٹ جائے اور ساتھ دینے والا کا ساتھ بیچ مندھار میں چھوڑ دے تو دل پر کیسے قیامت گزرتی ہے اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ رضیہ کو اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ نینا شراز کے دکھ کو بڑی شدت سے محسوس کر رہی ہے۔ اس بات نے انہیں حیران بھی کیا تھا، مگر رضیہ نے اپنی حیرت ظاہر نہیں ہونے دی۔ پھپھو پلیز، آپ ان سے منہ مت موڑیں، آپ کی نفرت انہیں جیتے جی مار دے گی۔ وہ ملتی جی تھی۔ اس نے کام ہی ایسا کیا ہے، ہمیں بابا صاحب سے گزارش کرنے کے لیے لائق بھی نہیں چھوڑا۔ اب جب تک بابا صاحب اسے معاف نہیں کریں گے کوئی بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اور اچھا ہوگا کہ تم اس کے بارے میں سوچ سوچ کر وقت برباد مت کرو۔ رضیہ نے اس انداز میں کہا کہ نینا کو بہت برا لگا، مگر وہ ان سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ اس کے پاؤں میں رشتوں کی زنجیریں تھیں۔ شراز اپنے ایک دوست کے پاس آ گیا تھا۔ اس چھوٹے سے مکان میں 2 کمرے تھے اور اس میں پہلے سے 3 لڑکے کرائے پر رہ رہے تھے۔ انہوں نے شراز کو کھلے دل سے خوش آمدید کہا تھا۔ شراز اب بھی پریشان تھا کیونکہ اس کے لیے افندی صاحب کے آفس میں کیا احکامات جاری کیے گئے تھے اس سے اب تک وہ بے خبر تھا۔ نہ جانے صبح کیا دھماکہ ہونے والا تھا۔ تمام رات اسی پریشانی کی نظر ہو گئی۔ کرن گیٹ سے کچھ دور سدرا کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی اتفاق سے آفاق آ گیا۔
کرن نے اسے دیکھتے ہی مؤدبانہ انداز میں سلام پیش کیا۔ جواباً آفاق نے بنا سلام کا جواب دیے گفتگو کا آغاز کیا۔ عباد دوسری شادی کر رہا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ آفاق نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے اور اپنی ذاتی معاملات کو ڈسکس کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے، کرن بے رخی سے بولی۔ ذاتی معاملہ تب تک رہتا ہے جب تک یہ چار دیواری میں موجود رہے، لیکن اب تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس معاملے میں کتنے لوگ انوالو ہو چکے ہیں۔ زویا کی خاطر شہراز نے عباد کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور عباد نے یہ بات بابا صاحب تک پہنچا دی۔ آخر تمہارا بھائی چاہتا کیا ہے؟ آفاق کو غصہ آ رہا تھا۔ شاید آپ کچھ بھول رہے ہیں کہ اوان پیلس کے رہنے والے بڑی بے دردی سے زویا بھابھی سے ہر تعلق توڑ چکے ہیں، یہ سوچے بنا کہ ان کے دل پر کیا گزری۔ تو اب آپ ان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں، اس بات سے آپ لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کرن قدرے خفا تھی۔ زویا کا ہر رشتہ ٹوٹ جانے کی اور ہر درد کی وجہ صرف اور صرف تمہارا بھائی عباد ہے۔ آفاق نے قدرے حقارت سے کہا۔ آپ میرے بھائی کو اس لیے غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے کبھی بھی کسی سے محبت نہیں کی۔ جو لوگ محبت کرتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ محبت ہر حد سے گزرنے کا نام ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ تم کس بل پہ یہ سب کہہ رہی ہو؟ تم نے بھی تو کسی سے محبت نہیں کی۔ آفاق نے اسے گھورا۔ محبت ہر انسان کرتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ کسی کے لفظوں میں محبت ہوتی ہے مگر دل اس کے احساس سے آشنا نہیں ہوتا، اور کسی کے لہو کی ہر بوند میں محبت ہوتی ہے مگر زبان اتنی زہر آلودہ ہوتی ہے کہ خود وہ اپنے اندر اٹھتی محبت کی آواز کو نہیں سن پاتا، اور جو کچھ وہ خود نہیں سن پاتا وہ بھلا کسی کو کیسے سنا سکتا ہے؟ تمہارا مطلب ہے کہ مجھ میں محبت کرنے کی اہلیت نہیں ہے؟ آفاق کو غصہ آ گیا۔ جواباً کرن دھیرے سے مسکرائی۔ آفاق صاحب، محبت کوئی ڈگری نہیں جسے کوئی انسان اپنی قابلیت کے بلبوتے پر حاصل کر لے۔ محبت تو… وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہتے کہتے رک گئی۔ ایک پل کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی۔ آفاق اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ چھوڑیں، رہنے دیں، آپ نہیں سمجھیں گے، آپ سمجھ بھی نہیں سکتے، وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھنے لگے۔ تبھی آفاق اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ تمہیں صرف اپنے بھائی کی محبت دکھائی دیتی ہے، وہ رسوائی نہیں جو اس کے غلط قدم کے سبب زویا اور ہمارے خاندان کے حصے میں آئی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس رسوائی نے ہماری زندگی کتنی مشکل کر دی ہے، لیکن میں یہ سب تم سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ درد کا احساس تو اسے ہوتا ہے جسے چوٹ لگتی ہے۔ بہرحال وقت ہر ایک کا حساب و کتاب کر دیتا ہے، عباد سے بھی وقت حساب لے لے گا۔ آفاق اتنا کہہ کر چلا گیا۔ اب نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ کرن کا دل سہم گیا تھا۔ تمام لوگ سٹنگ روم میں موجود تھے۔ موضوع شراز تھا۔ سب بی جی کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ بابا صاحب کو شراز اور سفینہ کی شادی میں شریک ہونے کی اجازت دلوا دیں۔ سب سے پہلے مدت بولی۔ بی جی، شراز نے پہلی مرتبہ بابا صاحب کی اجازت کے بنا کوئی قدم اٹھایا ہے، اور پہلی خطا تو سب کی معاف ہوتی ہے، اور کچھ نہیں تو انہیں رضیہ کا ہی خیال کرنا چاہیے۔ بھلے اس نے زبان سے ایک لفظ نہیں کہا مگر ایک ماں ہونے کے ناطے اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ پلیز بابا صاحب سے کہیے اس کی ممتا کی اتنی کڑی آزمائش نہ لیں۔ میرا بھی خیال ہے کہ بابا صاحب کو معاملے کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ سمن بولی۔ ہاں بی جی، ایک مرتبہ آپ بابا صاحب سے بات کر کے دیکھیے، کم از کم اسے سفینہ کی شادی میں تو آنے کی اجازت ہونی چاہیے، ورنہ لوگ عجیب عجیب سوالات کریں گے، ہم کہاں تک ان کو جواب دیں گے؟ ذاکرہ بھی پریشان تھیں۔ ٹھیک ہے، میں ان سے بات کرتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائیں۔ بی جی نے سب کی بات سننے کے بعد کہا۔ بی جی، بابا صاحب سے کہیے گا کہ اس گھر سے جانے سے قبل ان سے آخری مرتبہ کسی خواہش کا اظہار کر رہی ہوں، اگر ہو سکے تو وہ میری اس خواہش کو آخری خواہش سمجھ کر اس کا مان رکھ لیں۔ سفینہ نے دھیمے لہجے میں بس اتنا ہی کہا۔ بی جی نے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سفینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شراز کے اس طرح سے جانے کا صدمہ انہیں بھی تھا، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود اب بھی امید تھی کہ بابا صاحب اس کی بات رد نہیں کریں گے۔ افندی صاحب نے شراز کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ اب ان کے آفس میں باقی تمام لوگوں کی طرح رہے گا، مالکان کی طرح نہیں، اور شراز اس پر متفق ہو گیا تھا کیونکہ وہ کسی صورت اپنوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ افندی صاحب کے کمرے سے نکل گیا تو فراز نے مؤدبانہ انداز میں کہا، پاپا
پلیز شراز کو اتنی چھوٹی غلطی کی اور کتنی سزا ملے گی؟ اگر پہلی غلطی کا احساس شدت سے نہ دلایا جائے تو انسان کو غلطیاں کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے بابا صاحب کی نظروں میں اتنا گر جائیں کہ مجھے خود سے شرم آنے لگے۔ افندی صاحب نے اپنے سامنے میز پر رکھی فائل کھولتے ہوئے کہا، جس کا مطلب تھا کہ وہ مزید اس معاملے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ فراز کو برا تو لگا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ آخر بی جی نے بابا صاحب کو کسی نہ کسی طرح اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ شراز سفینہ کی شادی میں شرکت کر لے۔ اس خبر سے سبھی بہت خوش ہوئے تھے، اور ان کا خوش ہونا ایک فطری سی بات تھی، لیکن نینا کی خوشی قابل دید تھی۔ اس نے پورے گھر کی صفائی کروائی، پردے اور چادریں بدلوائیں، اور اپنے ہاتھوں سے اس کے کمرے میں تازہ گلاب کے پھول سجائے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے آج کوئی تہوار کا دن ہو۔ رضیہ شراز کے کمرے میں آئیں تو حیران رہ گئیں۔ اتنا صاف ستھرا اور سجا سجایا کمرہ! نینا، آج تو تم نے واقعی بڑے دل سے کمرہ سجایا ہے، ہر چیز میں تمہاری محبت کا عکس دکھائی دے رہا ہے، رضیہ نے عام سے لہجے میں کہا تھا، مگر نینا یوں جھینپ گئی کہ جیسے انہوں نے نینا کے دل کا چور پکڑ لیا ہو، اس لیے جلدی سے بولی، پھپھو، آج آپ نے سب کو رات کے کھانے پہ مدعو کر کے بہت اچھا کیا۔ اس سے شراز کو احساس ہوگا کہ ان چند دنوں میں کوئی بھی ان کو نہیں بھولا، سبھی ان کے لیے تڑپے ہیں، سب نے انہیں ہر پل یاد کیا ہے۔ نینا کی آنکھیں نم سی ہو گئیں۔ رضیہ نے قریب آ کر نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ نینا چونک گئی۔ کیا بات ہے، اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ رضیہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کچھ نہیں پھپھو، بس کچھ یاد آ گیا تھا۔ نینا نے جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں کہ تمہیں چھوٹی عمر میں اتنے دکھ ملے ہیں کہ جن کا حساب کرنے بیٹھو تو زندگی نکل جائے، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ تم تمام عمر اس حساب کتاب میں پھنسی رہو۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری زندگی یادوں کی نظر ہو جائے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم کوئی فیصلہ۔ پھپھو، نینا ان کی بات قطعی کرتے ہوئے بولی، آواز میں لرزش تھی، آج میں نے تم سے یہ بات کہنے کی بڑی مشکل سے ہمت کی ہے، اس لیے مجھے کہنے دو۔ یہ تمہاری وفا کی انتہا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو ساتھ کی یادوں کی نظر کر دیا، اور ایسا کر کے تم نے اس رشتے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب تم پر اس رشتے، ان یادوں کا کوئی قرض نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ قرض میں یعنی سعد کی ماں تمہیں معاف کرتی ہے۔ رضیہ بے حد رنجیدہ تھی۔ پھپھو، آپ یہ سب کیوں کہہ رہی ہیں؟ سعد کی یادیں میرے لیے بوجھ تو نہیں ہیں جن سے آپ مجھے آزاد کرنا چاہتی ہیں؟ نینا حیران سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ دیکھو نینا، زندگی میں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن زندگی چلتی رہتی ہے، وہ کسی کے لیے نہیں رکتی۔ جو لوگ ٹھہر جاتے ہیں، وقت انہیں پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے، تب انسان پچھتاووں کے ساتھ تنہا رہ جاتا ہے۔ مجھے کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن مجھے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتی تمہاری زندگی میں کوئی پچھتاوا رہے۔ سعد اب تمہارا ماضی بن چکا ہے، اس کی یادیں تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تم تنہا ہی رہو گی۔ تم اپنے دل میں تھوڑی سی گنجائش پیدا کر لو، زندگی آسان ہو جائے گی، تمہاری بھی اور فہد کی بھی۔ میری بچی، اب تمہاری زندگی ہے، اور تمہیں باقی دوسرے لوگوں کی طرح اسے اپنی مرضی سے گزارنے کا پورا حق ہے۔ تم جلد فیصلہ کرو، اور اس بات کو بالائے طاق رکھ کر کہ لوگ کیا سوچیں گے، یہ ڈر بھی دل سے نکال دو کہ فہد کو کوئی بھی تم سے چھینے گا۔ وہ تمہارا بیٹا ہے، جہاں تم رہو گی وہیں وہ بھی رہے گا۔ رضیہ کو یہ سب کہتے ہوئے تکلیف تو ہوئی، مگر پھر بھی کہہ گئیں، کیونکہ وہ صرف سعد کی نشانی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اس پر اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ رضیہ کے جانے کے بعد نینا کتنی دیر روئی تھی۔ کوئی بوجھ دھیرے دھیرے دل سے سرک رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے رضیہ نے اس کو نہیں، اس نے خود کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کیا ہو۔ شراز لوٹ آیا تھا، سبھی خوش تھے، وہ بھی سب لوگوں کو اپنے گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ سب سے بڑی خوشی دلی سے ملا، مگر نینا کا حال تک نہیں پوچھا۔ اسے حیرت ہوئی، کہاں تو شراز نے اس کے خاطر اتنی بڑی سزا قبول کر لی تھی، اور کہاں اب وہ اس سے ڈھنگ سے بات بھی نہ کر رہا تھا۔ نینا کو عجیب تو لگ رہا تھا، دکھ بھی ہوا، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ دعوت ختم ہونے کے بعد وہ لان میں درخت سے پشت ٹکائے تنہا کھڑی تھی۔ تبھی شراز اس کے پاس چلا آیا۔ یہاں اکیلے کیوں کھڑی ہو؟ اتنی رات ہو گئی ہے، سونے کا ارادہ نہیں ہے؟ مسکراتے ہوئے بولا۔
بس ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ نینا نے اتنا کہہ کر نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ تمہارے پاس تو نیند آنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے۔ شراز مسکرایا۔ میرے پاس؟ نینا نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اور کیا بھائی، کہتے ہیں جس انسان کو سکون میسر آ جائے تو نیند خود بخود آنکھوں میں اتر آتی ہے، اور تمہارا سکون تمہاری یادوں میں ہے۔ اپنی خوبصورت یادوں کا ہاتھ تھامو اور آنکھیں بند کر دو، نیند خود بخود آ جائے گی۔ شراز نے گویا طنز کیا۔ طنز کر رہے ہیں؟ نینا کو دکھ ہوا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ میری غیر موجودگی میں مجھے کس کس نے مس کیا؟ شراز نے کچھ جواب دینے کے بجائے موضوع ہی بدل دیا۔ نینا نے بھی سرعت سے خود کو سنبھالا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کسی نے آپ کو سب سے زیادہ مس کیا ہوگا؟ اس نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا۔ بھائی امی نے تو میرے لیے خوب آنسو بہائے ہوں گے، آخر میری ماں ہے۔ اور پاپا کبھی اپنے دل کی کیفیت کو ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ فراز بھائی بالکل پاپا پر گئے ہیں، اور تمہارے پاس تو پہلے ہی بے تحاشا یادیں ہیں۔ کسی بھی قیمت پر اپنی یاد کو اپنی جگہ سے ہٹا کر میری یاد کو تم جگہ دینے سے رہی۔ ہاں، ایک نیلما ہے جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ اپنا سر دیوار پر مار مار کر رو رو کر برا حال کر لیا ہوگا۔ آخر مجھے اتنی شدت سے چاہتی جو ہے، اور سچ کہوں تو مجھے بھی اس سے دور ہو کر احساس ہوا کہ جیسی محبت وہ مجھ سے کرتی ہے ویسی محبت کوئی بھی مجھ سے نہیں کر سکتا۔ شراز برا تو نہ جانے کیوں نینا کو اچھا نہیں لگا، شاید اس لیے کہ ایک شمع اس کے دل میں بھی روشن تھی۔ کہتے ہیں کہ دور رہ کر جذبوں میں شدت آ جاتی ہے، قریب آنے کی تمنا بڑھ جاتی ہے۔ میں نے پہلے بھی اس بات پر یقین نہیں کیا، لیکن آج یہ میری زندگی کی حقیقت ہے۔ اب یہی دیکھ لو کہ پہلے میں نے اپنے دل کی بات فون پر نیلما سے نہیں کی، لیکن آج میرا دل چاہتا ہے۔ شراز ایک دم سے اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ نینا اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ شراز اور اس کے درمیان بمشکل ایک قدم کا فاصلہ تھا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھام کر، اتنا کہہ کر اس نے نینا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نینا اندر ہی اندر لرز اٹھی۔ شراز بولے جا رہا تھا، اس کا ہاتھ تھام کر کہوں کہ وقت ہمیں کسی بھی راستے پر لے جائے، ہم دونوں ایک دوسرے کی منزل رہیں گے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں میری چاہت پر بھروسہ ہے یا نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میری چاہت تم ہو۔ میرا یقین کرو کہ میں تم جس راہ پر میرے سنگ چلو گی، میں اس رستے سے اپنی منزل کا یقین باندھ دوں گا، اور تم جہاں رک جاؤ گی میں اسے اپنی منزل سمجھ لوں گا۔ یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے تو دنیا فتح ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی تمہارے نام کر دی ہے، کیا تم اپنے دل میں مجھے تھوڑی سی جگہ دے سکتی ہو؟ وہ بڑے جذب کے عالم میں بول رہا تھا۔ اس کے لفظوں میں پاکیزگی اور جذبات میں اتنی شدت تھی کہ نینا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بے اختیار اس کا دل چاہا کہ وہ ہاں کہہ دے کہ شراز، میرے دل میں تم نے کہیں نہ کہیں تھوڑی سی جگہ بنا لی ہے۔ میں تنہائی میں تمہارے بارے میں سوچنے لگی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، شراز نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ نینا کو یوں لگا کہ جیسے اسے کسی نے خواب سے جگا دیا ہو۔ اس سے جلدی سے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا کہ کہیں وہ اس کے دل کا راز نہ پا جائے۔ اور اس کے بعد جو شراز نے کہا اسے سن کر بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اگر میں نیلما سے یہ سب کہوں گا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ میں اس سے کتنی شدت سے محبت کرتا ہوں۔ پلیز بتاؤ نا، اس سے سب کچھ کہہ کر دیکھ لو۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اب مجھے الام تو نہیں ہوتا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں ہلکی سی خوف کی طرح سنا ہے تمام لڑکیوں کی فیلنگز ایک جیسی ہوتی ہیں، اس لیے تم سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ اگر یہ سب کسی نے تمہارے لیے کہا ہوتا تو تمہارے احساسات کیا ہوتے؟ تمہیں ہر لفظ پہ یقین ہوتا؟ تم آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیتی؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ایک پل کے لیے اس کی سانسیں رکنے لگی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں، وہ اتنا کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ میں جانتا ہوں نینا کہ آج تم سو نہیں پاؤ گی۔ شراز پر یقین تھا، اور وہ دن بھی آ ہی گیا جب عبیرہ کو اس گھر میں دلہن بن کر آنا تھا۔ صادقہ کی ہدایت کا سلسلہ صبح سے ہی جاری تھا۔ انہوں نے خاص طور سے زویا کو ہدایت کی تھی کہ وہ عبیرہ کے استقبال میں کسی قسم کی کسر نہ چھوڑیں، اور سب سے زیادہ اذیت اسے اس وقت محسوس ہوئی جب اسے عبیرہ کے لیے سیج سجانی پڑی۔ آنسو تھے کہ رک نہیں رہے تھے۔ اس گھڑی وہ شدت سے خواہش کر رہی تھی کہ کاش یہ پل زندگی میں آنے سے پہلے وہ مر جاتی۔ پھول ہاتھ میں لیے تو یکدم ہاتھ جھٹک دیے۔
تمام پھول فرش پر گر گئے۔ کرن اسی وقت کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا بھابھی؟ وہ نرمی سے بولی۔ پتہ نہیں کیوں کرن، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ پھول نہیں انگارے ہیں۔ دیکھو میرے ہاتھ میں کتنی جلن ہو رہی ہے، دیکھو۔ زویا اتنا کہہ کر دونوں ہتھیلیاں اس کے سامنے کر دیں۔ کرن نے بے اختیار اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی زویا کی سانسیں رک جائیں گی اور وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑے گی۔ کرن کی چیخ نکل گئی۔ زویا کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں نہیں بلکہ گیسٹ روم میں تھی اور سب اس کے بیڈ کے گرد جمع تھے۔ کمال احمد اور کرن کی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ عباد پریشان تھا اور صادقہ قدرے خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زویا نے اٹھنے کی کوشش کی، تبھی کرن نے کہا، لیٹی رہیں بھابھی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ بہت ویک ہو گئی ہیں، آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے۔ اور کمزور کیوں نہیں ہوں گی، ہر وقت کام کرتی ہیں، کھانے پینے پر دھیان نہیں دیتی، اور باقی کسی کے پاس اتنی فرصت کہاں ہے کہ اس بات کا احساس ہو۔ کرن نے عباد کو خفگی آمیز نگاہوں سے دیکھا اور وہ نادم سا ہو گیا۔ تب عباد بولا، تم جاؤ کرن، میں زویا کے پاس ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو کمال احمد بھی اس کے ساتھ چل دیے۔ زویا، میں جانتا ہوں کہ آج جو ہو رہا ہے اس سے تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ عباد اپنی بات مکمل کرتا، زویا بول پڑی، حیرت ہے اتنا کچھ ہونے کے بعد اب بھی آپ کے پاس کہنے کو کچھ باقی ہے، اب بھی آپ وضاحت دے رہے ہیں۔ وہ ایک ناقابل بیان اذیت سے گزر رہی تھی۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں اور کوشش کیجیے گا کہ آج کا دن گزارنے سے پہلے میرے سامنے نہ آئیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اب مزید میرے ضبط کو نہیں آزمائیں گے۔ اتنا کہہ کر زویا نے رخ موڑ لیا۔ اس کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ عباد چلا گیا تو اس نے ضبط کے سارے بندھن توڑ ڈالے۔ رضیہ اور نینا ہال میں صوفے پر بیٹھی تھیں۔ دونوں کے درمیان کئی شرٹیں تھیں، کچھ شراز کی تھیں اور کچھ فراز کی۔ نینا سوئی دھاگا لیے بڑی توجہ سے بٹن ٹانک رہی تھی، تبھی شراز بھی وہیں چلا آیا اور سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا آج تم آفس نہیں جاؤ گے؟ رضیہ نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ آج آفس ذرا لیٹ جاؤں گا، شراز نے میز پر سے نیوز پیپر اٹھاتے ہوئے کہا اور پھر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ ویسے امی، یہ صبح صبح کیا ہو رہا ہے؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے رضیہ کو دیکھا۔ تم لوگوں کے بٹن ٹوٹ جاتے ہیں تو ایک طرف شرٹ ڈال دیتے ہو۔ وہ تو نینا ہے جس کی توجہ ہر چیز پر رہتی ہے۔ پتہ نہیں اگر نینا نہ ہوتی تو اس گھر کا اور تم لوگوں کا کیا ہوتا؟ رضیہ نے فکر مندی سے کہا۔ نینا مسکرا دی۔ میرا خیال ہے کہ کبھی کسی کو یہ احساس نہیں دلانا چاہیے کہ وہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، بلکہ یاد دلانا چاہیے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو کوئی دوسرا ہوتا۔ عباد کا انداز جتانے والا تھا۔ نینا نے اسے چونک کر دیکھا۔ یہ صبح صبح کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو؟ رضیہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، شراز نے اتنا کہہ کر نیوز پیپر چہرے کے سامنے پھیلا لیا۔ رضیہ کسی کام سے اٹھ کر گئیں تو نینا نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑی، شراز، ہر انسان کی اپنی جگہ ہوتی ہے، کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا۔ زندگی میں بہرحال ہر چیز کا اپنا مقام ہوتا ہے۔ نینا نے اسے احساس دلایا کہ اس کی اپنی جگہ ہے جو کوئی نہیں لے سکتا۔ چلو، تم نے مانا کہ ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے، ہر رشتے کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، مطلب یادیں اپنی جگہ، جیتے جاگتے انسانوں کا ساتھ اپنی جگہ۔ ماضی میں ہمارے حال کا حصہ نہیں بن سکتا، ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ شراز اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ نینا جلدی سے نگاہیں چرا کر بولی، شراز، مجھے کچھ کام ہے، میں ابھی آئی۔ وہ اتنا کہہ کر چل دی۔ پتہ نہیں تم کب سمجھ پاؤ گی۔ شراز نے ہونٹوں سے گہری سانس خارج کی۔ اگلی صبح زویا کے لیے کسی طور خوشگوار نہ تھی۔ اس نئی صبح سے زویا کے ادھورے پن کا سفر شروع ہوا تھا۔ اچانک جب اس کا سامنا عباد سے ہوا تو اس نے یوں نگاہوں کا زاویہ بدلا جیسے اس کے سامنے کوئی اجنبی آ کھڑا ہو۔ عباد کو یہ بات بہت محسوس ہوئی۔ کیا بات ہے زویا، تم مجھ سے ایسے نگاہیں کیوں چرا رہی ہو جیسے میں کوئی غیر ہوں؟ نہیں تو، ایسے تو کوئی بات نہیں، وہ اسی طرح نگاہیں جھکائے جھکائے بولی۔ تب عباد نے اسے دونوں شانوں سے تھام لیا اور زویا کو لگا کہ جیسے اس کے وجود میں آگ سی لگی ہو۔ اس نے بے ارادہ عباد کے دونوں ہاتھ جھٹک دیے۔ اس نے قدرے چونک کر زویا کو دیکھا، مگر اس نے اب بھی عباد کی جانب نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے زویا، تم اس طرح سے کیوں ری ایکٹ کر رہی ہو؟ اس مرتبہ عباد کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ خفگی بھی تھی۔ مجھے ناشتہ بنانا ہے، وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھنے لگی۔
تبھی بات نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم مجھے اپنے رویے کی وجہ بتائے بغیر نہیں جا سکتی۔ اس کے لہجے میں خفگی بڑھ گئی۔ پلیز یہ بات، میرا ہاتھ چھوڑ دیں، کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ کیا ایک رات میں تم یہ بھول گئی کہ تم میری بیوی ہو اور اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑنے کے لیے مجھے کسی کا ڈر خوف نہیں ہے؟ اس نے زویا کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، کون کیا بھول گیا اور کسے کیا یاد ہے؟ اس بحث کو رہنے دیں، خواہ مخواہ میں وقت ضائع ہوگا، اور اب تو آپ کا وقت بھی خود آپ کا اپنا نہیں ہے۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ آزاد کرایا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ عباد اسے حیرانگی سے دیکھتا رہا۔ محلے کی عورتیں عبیرہ کو دیکھنے آئی تھیں۔ سبھی ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھیں۔ عبیرہ بھاری بھرکم جوڑے میں ملبوس صادقہ بیگم کے قریب نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ زویا سب کے لیے چائے اور بسکٹ لے کر آئی اور میز پر لگانے لگی۔ تبھی ایک عورت بولی، ہائے ہائے، قسمت کی ستم ظرفی دیکھو، اپنے ہاتھوں اپنا سہاگ کسی اور کو سونپنا پڑا۔ اس عورت نے اپنی طرف سے ہمدردی کی، مگر زویا کے دل پر تو آرے چل گئے۔ مگر وہ بڑے حوصلے سے ایک ایک کو چائے پیش کر رہی تھی۔ صادقہ کو خوشی کے موقع پر ایسی باتیں ناگوار گزریں، اس لیے اپنے تاثرات چھپا کر خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، ارے آپ لوگ چائے تو پی لیں، دیکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی۔ صادقہ نے انہیں متوجہ کیا۔ سب چائے پینے لگے تو زویا خالی ٹرے اٹھائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ سیدھی کچن میں چلی آئی جہاں کرن موجود تھی۔ زویا اپنے آنسو چھپانے کے لیے خواہ مخواہ فریج میں جھانکنے لگی۔ تب کرن بولی، آج تک یہ تو سنا تھا کہ لوگ دنیا سے اپنے غم چھپا لیتے ہیں، لیکن آپ واحد شخص ہیں جو خود سے بھی اپنا درد چھپانا چاہتی ہیں۔ مگر دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں اگر چھپانے کی کوشش کی جائے تو وہ اور شدت سے عیاں ہو جاتی ہے، ایک محبت اور ایک دکھ۔ کرن پیاز کاٹتے ہوئے نرمی سے بولی، ایسی کوئی بات نہیں، تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو، اور ویسے بھی عباد نے جو بھی قدم اٹھایا ہے مجھ سے پوچھ کر اٹھایا ہے، اس لیے ناراضگی یا شکوے کی کوئی بات نہیں۔ وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی، آپ سے پوچھا نہیں گیا تھا، صرف آپ کو فیصلہ سنایا گیا تھا، اطلاع دی گئی تھی۔ کرن خفا ہو کر بولی، کرن، جو گزر گیا اسے دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں، اور یہ بات تم جانتی ہو، اس کے باوجود پتہ نہیں یہ سب بار بار کیوں کہتی ہو۔ شاید تمہیں بھی مجھے تکلیف دے کر خوشی ہوتی ہے۔ وہ ایک دم سمندر کی مانند بپر گئی۔ کرن کو بہت تکلیف ہوئی۔ وہ زویا کے قریب چلی آئی اور بڑی نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ سوری بھابھی، میرا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ نادم تھی۔ زویا خاموش ہو گئی۔ کرن کی آنکھیں احساس جرم سے بھیگ سی گئیں۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ نینا پورے گھر کی کھڑکیوں دروازوں کا جائزہ لیتی پھر رہی تھی کہ نوکروں کی چوک سے کوئی کھڑکی دروازہ کھلا نہ رہ گیا ہو۔ تبھی راہداری سے گزرتے ہوئے اس نے شراز کو کہیں جانے کے لیے تیار کھڑا دیکھا۔ نینا اس کے کمرے میں چلی آئی۔ شراز نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اس کا عکس دیکھ لیا تھا، مگر متوجہ نہیں ہوا۔ نینا اس کے پشت پر آن کھڑی ہوئی اور قدرے جھجکتے ہوئے بولی، آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ ہاں، وہ مختصر بولا اور بالوں میں برش چلانے لگا۔ لیکن اتنی بارش میں؟ وہ اسی انداز میں بولی۔ وہ اس کی جانب پلٹا، کچھ ضروری کام ہے اس لیے جانا پڑ رہا ہے۔ شراز نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے رسٹ واچ اٹھا کر پہنتے ہوئے کہا، مگر اتنی رات کو اس تیز بارش میں آخر آپ کو ایسا کون سا کام ہے؟ نینا نے سوالی نگاہوں سے دیکھا۔ عادتاً کہہ رہی ہوں یا پھر میری پرواہ ہو رہی ہے؟ شراز نے اس انداز میں اسے دیکھا کہ وہ نگاہوں کا زاویہ بدلنے پر مجبور ہو گئی۔ تب شراز قدرے چڑھ کر بولا، اگر کسی میں جواب دینے کی ہمت نہ ہو تو ایسے سوال کرنے کا بھی حق نہیں۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ ہر انسان کا ایک دائرہ ہوتا ہے جس کے اندر جب تک وہ رہتا ہے موت پر رہتا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں کے کچھ ضابطے ہیں، حدود ہیں، جن سے تجاوز کرنا نہ مجھے زیب دیتا ہے نہ آپ کو۔ وہ سنجیدگی سے بولی، یہ سب کہہ کر کیا جتانا چاہتی ہو؟ شراز نے سوالی نگاہوں سے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے آنکھ مچولی بند کر دینی چاہیے اور صرف سچ بولنا چاہیے، زندگی سہل ہو جائے گی۔ اس نے آج ہمت کر کے کہہ ہی دیا، میرا سچ یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بے اختیار بولا۔ نینا نے اسے چونک کر دیکھا۔ چند لمحے بڑی خاموشی سے بیت گئے۔
نینا ذرا سنبھل کر بولی، زندگی میں ہر ایک کو ہر چیز نہیں مل جاتی۔ کچھ لوگ تو اپنی مرضی سے مر نہیں سکتے اور کچھ لوگ اپنی مرضی سے جی نہیں سکتے۔ نینا کی آنکھوں میں نمی تھی۔ شراز کو آنسوؤں سے تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نینا کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کر دیے۔ تب نینا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ تمام آنسو بہا دینا چاہتی ہو۔ اس کے آنسوؤں میں شراز نے بیک وقت بے بسی اور ایک انجانی سی کسک محسوس کی تھی، کچھ کھونے اور کچھ نہ پا سکنے کی اذیت۔ وہ اتنی دیر اس طرح سے روتی رہی، پھر یکدم اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ شراز نے سنوارے نگاہوں سے اسے دیکھا۔ شراز خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خود پر اختیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر بار بار سب کچھ اس کے اختیار سے باہر ہو رہا تھا، سب کچھ بکھر رہا ہو۔ سوری، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس کا حق نہیں، پتہ نہیں کیوں ہو گیا، یہ مجھ سے کیوں ہو گیا، سوری۔ وہ اتنا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ عباد رات کو زویا کے کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ عباد اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا، مگر زویا نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تب عباد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زویا نے تب بھی اس کے جانب نہیں دیکھا۔ کتنے پل خاموشی سے بیت گئے۔ آخر عباد نے ہی بولنے میں پہل کی، زویا، تم مجھ سے ناراض ہو تو پلیز کہہ دو، اس طرح خاموش مت رہو۔ تم جانتی ہو تمہاری تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ زویا نے انجان بن کر سوال کیا۔ میں بے حس نہیں ہوں، ہر چیز کو محسوس کر سکتا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری یہ بے رخی، تمہارے رویے کی تبدیلی میں محسوس نہیں کر پا رہا؟ کیا میں نہیں جانتا کہ اس خفگی کی وجہ کیا ہے؟ تب زویا بڑے کھوئے ہوئے انداز میں بولی، دنیا میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ نہیں ہوتی۔ تب عباد اس کے سامنے آ بیٹھا۔ دیکھو زویا، مجھے احساس ہے کہ… اس سے پہلے کہ عباد اپنی بات مکمل کر پاتا، زویا نے اس کی بات قطعی کرتے ہوئے کہا، نہیں عباد، ندامت کہو، کیونکہ احساس تو معمولی ہوتا ہے، اس لیے کسی کو ہوتا ہے اور کسی کو نہیں۔ اس کے لہجے میں خالی پن تھا۔ عباد بھڑک اٹھا، کہہ دو کہ میں ظالم ہوں، بے حس ہوں، مجھے کسی بات کا کوئی احساس نہیں۔ میں آپ پر بے حسی کا الزام نہیں لگا سکتی، کیونکہ آپ کی بے حسی میری تقدیر سے منسوب ہے اور تقدیر اٹل ہوتی ہے، اس میں انسان کا عمل دخل کہاں ہوتا ہے؟ پھر کسی انسان سے کیسا شکوہ؟ وہ کربناک لہجے میں بولی، دیکھو زویا، جو ہوا تمہارے سامنے ہوا، اس کے باوجود اگر تم یہ چاہو کہ میں ہر وقت ایک مجرم کی طرح بار بار تمہیں صفائیاں دیتا رہوں تو میں یہ نہیں کر سکتا۔ وہ سرد لہجے میں بولا اور بیڈ سے نیچے اتر گیا۔ عباد، ہم تو شاید اب زندگی کے اس مقام پر آ گئے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، اور اس سے قبل کہ عباد اس سے وضاحت مانگتا، صادقہ کمرے میں چلی آئیں اور قدرے خفگی سے عباد سے مخاطب ہوئیں، اور اب تم عباد کا پیچھا چھوڑ دو، تم کیا چاہتی ہو کہ زندگی میں وہ کبھی خوش نہ رہے؟ وہ غصے میں بول رہی تھی۔ زویا بیڈ سے اتر کر ان کے سامنے آ گئی اور اپنی صفائی میں کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے، مگر صادقہ نے کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ اپنی صورت سے، اپنی محبت اور خدمت سے اسے اپنے ساتھ باندھ رکھو گی؟ تو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو، کیونکہ عورت اور مرد کو جو چیز جوڑے رکھتی ہے وہ اولاد ہے، اور تم تو بنجر زمین ہو، چاہو بھی تو اسے کچھ نہیں دے سکتی۔ اس لیے تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم اس گھر میں رہ رہی ہو۔ عباد پر اب اپنا حق جتانے کی کوشش مت کرنا۔ اس بات کو جب تک یاد رکھو گی اس گھر میں رہو گی، اور اگر غلطی سے بھی بھول گئی تو وہ اس دن گھر میں تمہارا آخری دن ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئیں اور زویا کے آنسو، کب سے رکے آنسو، بہہ گئے۔ نینا اوان پیلس میں آئی تھی۔ اسے زوبیا کی بے حد فکر تھی، کیونکہ گھر کے تمام لوگ سفینہ کی شادی کے انتظامات میں مصروف تھے، اس لیے وہ اکثر زوبیا کے پاس آ جاتی تھی۔ نینا کمرے میں داخل ہوئی تو زوبیا بیڈ پر بیٹھی سویٹر بن رہی تھی۔ نینا اندر چلی آئی۔ ارے واہ زوبیا، تم تو بڑی سکھڑ ہو، نینا نے تعریفی انداز میں کہا اور اس کے قریب بیڈ پر پاؤں سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ مجھے سفینہ آنٹی نے سکھایا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک تو اس سے وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، اور دوسرے اپنے بچے کا کام کرتے ہوئے ماں اسے اپنے بہت قریب محسوس کرتی ہے، اور اس طرح ایک اٹوٹ رشتے کا احساس ہوتا ہے۔ زوبیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ مسلسل کام میں مصروف تھا۔
ہاں ہے تو یہ حقیقت. ویسے فہد کی دفعہ مجھے بھی یہ نصیحت ملی تھی. نینا نے ہنستے ہوئے اپنا تجربہ بیان کیا. زویا مسکرا رہی تھی. تب نینا نے یکدم اس سے پوچھا، ویسے شادل تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا؟ بہت زیادہ، زوبیا نے مختصراً کہا اور نگاہیں اون کے گولے پر جما دیں. چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی. پھر زوبیا نے خاموشی کو توڑا. اور سناؤ، افندی ہاؤس میں سب کیسے ہیں؟ خدا کا شکر ہے، سب ٹھیک ہیں. نینا نے ادھورے سوائٹر کو چھوتے ہوئے کہا. اور شراز؟ زوبیا نے جھجکتے ہوئے پوچھا تو نینا نے قدرے چونک کر اسے دیکھا. کیا مطلب؟ میں نے بتایا نا سب ٹھیک ہیں. تو پھر تم خصوصاً شراز کے متعلق کیوں پوچھ رہی ہو؟ پتہ نہیں کیوں نینا کو لگ رہا تھا کہ زوبیا نے اس کے دل کی گہرائیوں میں بھیاں وہ راز تو نہیں جان لیا جو آج تک وہ خود سے بھی چھپاتی رہی تھی. اس لیے میں اتنا اندازہ لگا سکتی ہوں کہ اب شراز سب میں شامل نہیں ہے. وہ اس قدر پر یقین تھی کہ نینا اندر ہی اندر لرز اٹھی اور اس نے بڑی سرعت سے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا. تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. جو تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ جلدی سے بولی. سوری، لیکن تم شراز کے جانے پر جس قدر روئی تھی، اس کے سر الزام لگنے پر تمہیں کتنا غصہ آیا تھا. آج سے پہلے میں نے تمہیں کبھی بھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا. اور جتنی تم اس کی پرواہ کرتی ہو اس سے تو کسی کو بھی یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ تمہارے دل میں اس کے لیے کہیں نہ کہیں تھوڑی سی جگہ بن گئی ہے. اور دل میں جگہ بن جانے کا مطلب ہے کہ… اور اس سے قبل کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی نینا نے اسے ٹوک دیا. پلیز زوبیا، خاموش ہو جاؤ. میں نے کہا نا، جو تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے. شراز کی جگہ میرے دل میں اتنی ہی ہے جتنی ہمیشہ سے تھی، اور پرواہ بھی اتنی ہی کرتی ہوں جتنی پہلے کرتی تھی. کہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ آ سکتی ہے. تم مانو یا نہ مانو، تبدیلی آ چکی ہے، ورنہ تم مجھ سے نگاہیں چرا رہی نہ ہوتی. دیکھو نینا، اب بھی مان لو کہ تمہیں اپنی زندگی میں شراز کی ضرورت ہے، ورنہ دیر ہو جائے گی. اس نے نینا کے شانے پر ہاتھ رکھا. دیر ہو چکی ہے زوبیا، کیونکہ اب وہ اور نینا وہ اور ویسے بھی تم بھول رہی ہو کہ شراز ایک مرتبہ مجھے اپنانے سے انکار کر چکا ہے، اور دوسری مرتبہ میں اسے اپنی انا کی تذلیل کرنے کا موقع نہیں دوں گی. اپنی خواہش پر میں اپنی عزت نفس کو قربان نہیں کر سکتی. وہ اٹل لہجے میں بولی. اس وقت حالات جو تھے تم جانتی ہو. ویسے تم اس کو مورد الزام نہ ٹھہراؤ. تم بھی اس وقت اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے رضامند نہ تھی. پھر اس سے شکوہ کیسا؟ صاف صاف لفظوں میں یہ کیوں نہیں کہتی کہ تم اعتراف کرنے سے ڈرتی ہو، اس بات سے خائف ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے؟ تو میری بات غور سے سنو نینا. انسان کو زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، اور محبت بھی صرف ایک بار دل پر دستک دیتی ہے. اور اگر اسے یہ دربند ملے تو مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہے، اور پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتی. زوبیا سمجھانے والے انداز میں بولی. محبت ایک بار ہوتی ہے، اور مجھے ساتھ سے اس سے قبل کہ وہ اپنی بات مکمل کر پاتی، زوبیا نے اس کی بات قطعی کر دی. نہیں نینا، تمہیں سات بھائی سے محبت نہیں تھی. ایک فیصلہ ہوا جس کے آگے تم دونوں نے سر جھکا دیا، اور پھر اس رشتے کو بڑی ایمانداری سے نبھایا بھی. اور تم لوگوں کے رشتے میں خاص بات یہ تھی کہ سات بھائی تمہاری بہت قدر کرتے تھے، اور تمہیں ان کی خوبیاں بھا گئیں اور بس. لیکن میرا یقین کرو کہ اس میں محبت کہیں بھی نہیں تھی، کیونکہ محبت مختلف چیز ہے. محبت میں خوبیاں اور خامیاں نہیں دیکھی جاتی، بلکہ جذبات اور احساسات کی شدت اہمیت رکھتی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ تم اس حقیقت کو تسلیم کر لو. چاہنے اور چاہے جانے کی خواہش فطری ہے، اور انسان فطرت سے منہ نہیں موڑ سکتا. دیکھو، کل سفینہ آنٹی کی شادی ہے، اور اس کے بعد فراز اور آنسا کی، اور اس کے بعد یقیناً شراز اور نیلما کی شادی کا ذکر بھی ہوگا. تیاری تو تقریباً مکمل ہو چکی ہیں. نینا پلیز، ابھی وقت ہے. اگر تم چاہو تو اس سے قبل کہ وہ بات مکمل کر پاتی. نینا تیزی سے اس کی بات قطعی کرتے ہوئے بولی. یہ ٹھیک ہے کہ میرے اور شراز کے درمیان نہ چاہتے ہوئے بھی ایک رشتہ سا بن گیا ہے. وہ محبت ہے یا کچھ اور میں نہیں جانتی، لیکن میں ایک بات ضرور جانتی ہوں کہ اگر یہ بات بابا صاحب کو پتہ چلی تو انہیں دکھ ہوگا. سب لوگ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے. یہ میں نہیں برداشت کر پاؤں گی. اس لیے بہتر ہے جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو. پلیز. یوں بھی میں اتنی خود غرض نہیں ہوں کہ اپنی خوشیوں کے لیے نیلما کی خوشیاں چھین لوں. تمہیں سب کا خیال ہے، سب کی عزت، کسی کی خوشیوں کا، لیکن تمہارا دل، تمہاری زندگی کہاں ہے؟ یہ سوچا ہے تم نے؟ زوبیا نے اسے سنبھالے نگاہوں سے دیکھا.
ہر ایک کو زندگی میں سب کچھ مل جائے، کیا یہ ضروری تو نہیں ہے؟ نینا کے سوال میں کرب تھا۔ ٹھیک ہے، تم جو چاہتی ہو کر لو، لیکن یاد رکھنا نینا کہ ایک دن تم پچھتاؤ گی اور تب تمہارے آنسو پونچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ زوبیہ نے سمجھایا، مگر نینا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سفینہ اوان پہلے سے آخر کار رخصت ہو کر چلی گئیں۔ بابا صاحب کو لگا ان کا کوئی بہت پرانا قرض ادا ہو گیا ہو، جہاں زیب و مدت کو کسی احساس جرم سے رہائی مل گئی، اور زوبیہ کو محسوس ہوا کہ آج وہ شادل سے نگاہیں ملانے کے لائق ہوئی تھی۔ آج تمام گلے شکوے ختم ہو گئے تھے، اور یہ فریضہ ادا ہوتے ہی سب کا دھیان اب فراز اور آنسا کی شادی اور شراز اور نیلما کی جانب تھا۔ سب ہوٹل سے لوٹ کر شادی کی تقریب کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور نینا نہ چاہتے ہوئے بھی زوبیہ کی باتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ آج تک سنا تھا کہ وقت کے ساتھ رشتے بدل جاتے ہیں، لیکن آج معلوم ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ احساسات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ عباد جو اس کے بنا ایک پل بھی نہ رہنے کا دعوے دار تھا، اب اسے زویا کی یاد بھی تب آتی جب عبیرہ میکے جاتی، اور جب اسے یہ پتہ چلا کہ عبیرہ ماں بننے والی ہے تو وہ اس سے یوں بے پرواہ ہوا کہ جیسے اس سے کوئی رشتہ نہ ہو۔ اب وہ گھر کے کونے میں پڑی ہوئی ایک بیکار سی چیز بن کر رہ گئی۔ اکثر وہ سوچتی کہ جن لوگوں سے کسی کو فیض حاصل نہیں ہوتا، وہ اس دنیا میں زندہ کیوں رہتے ہیں؟ وہ بھی زندہ تھی، مگر کیوں؟ یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اکثر خلاؤں میں گھورتی، بے وجہ ٹہلنے لگتی، سوتے سوتے چونک کر جاگ جاتی اور جاگتے جاگتے خود سے بیگانہ ہو جاتی، مگر کرن اور کمال احمد کے سوا کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ پر وہ بھی کہاں تک اس کا خیال رکھتے؟ مگر امینہ کو اب بھی خدشہ تھا کہ کہیں عباد کے دل میں زویا کی سوئی ہوئی محبت نہ جاگ اٹھے۔ وہ عبیرہ کا عباد اور اس کے گھر پر مکمل اختیار چاہتی تھی، اس لیے آج کل ان کے دماغ میں صرف ایک ہی بات تھی کہ زویا کو اس گھر سے کیسے نکالا جائے، اور بہت دن سوچنے کے بعد بالآخر انہیں ایک تدبیر سوجھ ہی گئی۔ امینہ 2 دن سے کمال احمد کے گھر رہنے آئی ہوئی تھی۔ سب کا خیال تھا کہ وہ عبیرہ کی دیکھ بھال کے لیے رک گئی ہیں، مگر انہوں نے تو عبیرہ کے ساتھ مل کر کچھ بہت ہی گھنونا کام کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ بس اب موقع ملنے کی دیر تھی، اور پھر وہ موقع مل ہی گیا۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی، باہر بڑی زوروں کی بارش برس رہی تھی۔ کمال احمد ابھی تک لوٹے نہ تھے۔ عباد عبیرہ کے ساتھ امینہ بیگم کے سسرالی رشتہ دار کے ہاں دعوت پر گیا ہوا تھا۔ کرن کمرے میں پڑھ رہی تھی، اس کے پرچے شروع ہونے والے تھے۔ صادقہ کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے امینہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ جب صادقہ سو گئیں تو امینہ چپکے سے اٹھ کر زویا کے کمرے میں داخل ہو گئیں۔ زویا نے بے چینی سے انہیں دیکھا۔ آپ اس وقت یہاں؟ زویا نے قدرے حیرت سے انہیں دیکھا۔ میں نے بے وقت آ کر تمہیں ناحق پریشان کیا ہے، مگر بات ہی ایسی تھی کہ میں چلی آئی، وہ تہمید باندھنے کے انداز میں بولی۔ دیکھیے امینہ خالہ، آپ کو جو کہنا ہے صاف صاف کہیے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ نہ جانے کیوں زویا کو ڈر سا لگا۔ دراصل بات یہ ہے کہ صادقہ بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دوا بھی ختم ہو گئی ہے، اگر دوا نہ ملی تو غضب ہو جائے گا۔ میں بوڑھی عورت ہوں، اس تیز بارش میں باہر نہیں جا سکتی، اور ڈر لگتا ہے کہ کمال بھائی اور عباد کے آنے تک دیر نہ ہو جائے۔ تم میری بیٹی جیسی ہو، میری مدد کر سکتی ہو بیٹی، خدا کے لیے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ان کی التجا پر زویا تڑپ اٹھی۔ ایسا مت کہیں امینہ خالہ، پلیز مجھے بتائیے کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ زویا بیٹی، ہمارے گھر کے قریب ہی ڈاکٹر قدوس کا کلینک ہے، جو اب یقیناً بند ہوگا، البتہ ان کے گھر سے دوا مل سکتی ہے۔ اس سے جلدی جاؤ۔ دیکھو، انکار مت کرنا، کیونکہ اب خدا کے بعد صادقہ آپا کی زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہی ہے۔ میری بہن کو بچا لو، میری بہن کو بچا لو۔ وہ ایک مرتبہ پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو پڑی۔ پلیز روئیے مت، میں ابھی کرن کے ساتھ جا کر دوا لے آتی ہوں۔ زویا نے تسلی دی۔ نہیں، کرن کو اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے، وہ جلدی سے بولی۔ زویا نے شاہ کی نگاہوں سے دیکھا تو وہ سنبھل کر بولی، میرا مطلب ہے کہ وہ صادقہ آپا کے متعلق سنے گی تو پریشان ہو جائے گی، پڑھ نہیں پائے گی، اور تم جانتی ہو کہ صبح اس کا پیپر ہے، پریشان رہے گی تو پیپر کیسے دے گی؟ انہوں نے جلدی سے جواز تراشا۔ زوبیہ مطمئن دکھائی دینے لگی۔ زویا چادر اوڑھ کر دروازے تک آئی تو امینہ اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ زویا نے دروازے میں رک کر کہا، امینہ خالہ، ماموں جان یا عباد آئیں تو انہیں بتا دیجیے گا کہ میں موانی جان کے لیے دوا لینے گئی ہوں، ورنہ وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ وہ تاکید کرتی ہوئی چلی گئی، اور اس گھڑی امینہ کے ہونٹوں پر بڑی خبیث سے مسکراہٹ تھی۔
جو وہ چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا۔ اب انتظار کمال احمد اور عباد کے صحیح وقت پر لوٹنے کا تھا، اور اس کے بعد زویا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عباد کی زندگی سے چلے جانا تھا۔ آنے والے وقت کے خیال سے ہی ان کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ زویا سر پر چھتری تانے گھر سے نکل آئی۔ باہر بڑی زور کی بارش لگی ہوئی تھی۔ باہر مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا، چاروں اطراف گہرا اندھیرا چھایا تھا۔ زویا کو ڈر لگ رہا تھا، مگر وہ صادقہ کو تکلیف میں چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر وہ عباد کی ماں اور اس کی ساس تھی، اور آج تک وہ کوئی رشتہ نبھانے میں نہیں چوکی تھی، تو پھر آج کیسے پیچھے رہ جاتی؟ اسے گھر ڈھونڈنے میں وقت لگا تھا، اور جب گھر ملا تو اسے سخت مایوسی ہوئی، کیونکہ گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ وہ پلٹنے لگی تبھی پاؤں میں کچھ چبھ گیا۔ اس کے ہونٹوں سے سسکی نکلی اور وہ پاؤں پکڑ کر اٹھی۔ چند قدم بمشکل چلی تھی تبھی ایک سیاہ کار آ کر اسے فاصلے پر رکی۔ زویا متوجہ ہوئی گاڑی سے اترنے والے شخص کو دیکھ کر۔ اس کی آنکھوں میں شرمسائی اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ وہ شادل تھا۔ زویا اس کے قریب چلی آئی۔ کہ اتنی رات کو اس طوفانی بارش میں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شادل نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ زویا ذرا سی جھجکی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، وہ کچھ ضروری کام تھا، اس لیے آنا پڑا۔ ضروری کام ہی صحیح، مگر تمہیں اس طرح اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا۔ بہرحال چلو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ اس نے بڑی اپنائیت سے کہا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، وہ جلدی سے بولی۔ تمہاری چپل ٹوٹ گئی ہے، پاؤں میں چوٹ لگ گئی ہے، اور اندھیری رات میں تم کہتی ہو کہ اکیلی چلی جاؤ گی۔ وہ حیران تھا۔ بلیو می، میں اکیلی چلی جاؤں گی، آپ فکر مت کریں۔ اس نے گویا تسلی دی۔ میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی، یا میرا تعلق عوان پیلس سے ہے، اس لیے میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے زویا کو دیکھا۔